अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोचना होगा। मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। नाज़रीन, अरशद रात से आप सुन रहे होंगे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर रहा है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर रहा है। ये बात समझने की ज़रूरत है और समझाने की ज़रूरत है, लेकिन जहां ज़ाती मफादात और आपकी एक डर्टी पॉलिटिक्स की बात आती है तो वहां पर आप ये भूल जाते हैं कि आप कौमी मफादात को कॉम्प्रोमाइज़ करने जा रहे हैं, अपनी सियासत की भेंट चढ़ा रहे हैं उसे। और ये जो बार बार आप स्टेटमेंट देती हैं, ये कोर्ट होती है और पूरी दुनिया में और ख़ास तौर पे हमारे दुश्मन ममालिक इसको बाकायदा तौर पे हेडर्स लगा के इस पे पूरे शोज करते हैं और ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है। आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, आप किसी जमात की बात नहीं कर रहे। इसी पाकिस्तान में आपने सियासत करनी है और बार बार आप ये जुमला इस्तेमाल करते हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा है। तो अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा है तो आप पॉलिटिक्स कहाँ करेंगे? बहुत सारे इस तरह के सवालात हैं। पिछले दिनों वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी अहमियत की हामिल है, उसे सुनना और उसे बार बार उसको समझने की भी ज़रूरत है। उन्होंने ये कहा कि हम डिफ़ॉल्ट से निकल चुके हैं। उन्होंने ये कहा कि 3.81 हमारे स्टेट बैंक के पास रिजर्व्स मौजूद हैं और इसके अलावा जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके पास एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक $5 बिलियन हैं। इसका मतलब ये कि $9 बिलियन की रिजर्व्स हमारे पास मौजूद हैं। और अब चाइना ने भी बाकायदा तौर पर इस हवाले से हमें $1 बिलियन से ज़्यादा की रकम का वादा किया है, जिसमें पहली इंस्टॉलमेंट हमें $50 करोड़ स्टेट बैंक को मौसूल हो गई है। गो के एक बात हकीकत है कि इस वक्त हमारा फिस्कल डेफिसिट की बात करें, ट्रेड डेफिसिट की बात करें, शरह सूद में 20% इजाफा हो गया है, इन्फ्लेशन जो है वो तजावुज़ कर चुकी है 70 साल तारीख में। और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट नुकता है जिसे आज हम ज़ेरे बहस लाएंगे और मैं अपने मेहमानों से भी इस हवाले से बात करूंगा कि हमने एक बहुत अहम स्टेटमेंट को नज़रअंदाज किया। मीडिया पे इस पर डिबेट होनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती हमारे मुल्क में सिवाय पॉलिटिक्स के कोई और बात होती नहीं। चाइनीज फॉरेन ऑफिस की एक बड़ी अहम थी कि उन्होंने IMF को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि IMF पाकिस्तान के लिए आसानियां पैदा करे और साथ में उन्होंने ये भी क्या कहा कि तरक्की याफ्ता ममालिक, तरक्की पजीर ममालिक की तरक्की की राह में रुकावट हैं सबसे बड़े। और ये एक बहुत बड़ा पैगाम था और पाकिस्तान ने और हमारे वजीर आजम ने और हुकूमत पाकिस्तान ने इस पर चाइनीज फॉरेन ऑफिस का और चाइना का शुक्रिया अदा किया है। ये बड़ा एक अहम नुकता था ऐसे मौके पर जबकि पाकिस्तान बहुत मुश्किलात का शिकार है और एक 3 नई कंडीशंस के साथ और जो स्टाफ लेवल जो एक एग्रीमेंट है उससे पहले एक कंडीशन लगा दी गई कि आप ये 3 हमारे, जिसमें ख़ास तौर पर शरह सूद में इजाफा बड़े वाज़े तौर पर हमें नज़र आया। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त दीगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और अपने फ्रेंड्स जो दोस्त ममालिक हैं उनसे बेल आउट के लिए या उनसे इमदाद या हेल्प के लिए उन्हें लाजमी IMF का बेल आउट पैकेज लेना पड़ेगा। जून तक का ये मामला है, ये कैसे तय होगा इस पर आज हम बात करेंगे। लेकिन जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, क्या वो महज सियासत कर रहे हैं या पाकिस्तान के मफाद की बात कर रहे हैं? वो क्या जानबूझ के ये उनकी ख्वाहिश है, मंशा है कि वो पाकिस्तान को डिफॉल्ट में जाता हुआ देखना चाह रहे हैं? अगर तो ये इनकी ख्वाहिश है या इनका ख्वाब है तो वो कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगी। इस पर हम तफसीलन बात करेंगे। 170 अरब रुपए के इजाफी टैक्स भी हैं, इन्फ्लेशन भी है, बिजली गैस बुलंद शरह सूद है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा है और डॉलर की ऊंची उड़ान है। आवाम वैसे परेशान है, लेकिन इसका सदबाब और इसके लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इस पर बात करेंगे। अजीम चौधरी साहब हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। डॉक्टर फारूक आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, आपका बहुत शुक्रिया। मुमताज़ हुसैन भट्टी साहब ने आज खुसूसी तौर पर शिरकत की, हम आपकी बहुत मशकूर हैं। बहुत शुक्रिया मुमताज़ भट्टी साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, आपकी तशरीफ़ आवरी का। अजीम चौधरी साहब, आपको लगता है कि जहां हमारे कई ममालिक, कई स्टेट्स जो है वो जियो पॉलिटिक्स का हिस्सा हैं, न्यू फॉर्मेशंस होती हैं, न्यू ब्लॉक्स बनते हैं, IMF के हवाले से भी एक उमूमी तासुर पाया जाता है कि IMF भी जियो पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है और वो अमरीकी मफादात का एक ज़ेली इदारा बन चुका है। इजिप्ट मॉडल से लेके लीबिया, ट्यूनिस, शाम, अलजज़ायर, ये सारे ममालिक में हमने ये मॉडल्स देखे। आपको लगता है कि जानबूझ के कोई इस तरह का कंडीशंस लगाई जा रही हैं या उस पर किसी पावरफुल या अमरीका की उसको आशीर्वाद हासिल है? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। साल भर से पहले पूरी दुनिया को ये बता दिया गया था कि 54 ममालिक ऐसे हैं जहां मुआशी हालात बहुत ख़राब होने वाले हैं, उनमें हम भी शामिल थे। अगर हमें साल पहले ये बता दिया गया था तो यकीनन 2, 4, 5, 6 महीने पहले स्टडी हुई होगी, सर्वेज हुए होंगे, साल भर तो उसमें भी लग जाता है। तो तकरीबन 2 साल का मैं इस पे टाइम रखता हूँ कि 2 साल पहले ये बात हमारे सामने आनी शुरू हो गई थी कि हम माशी मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं। हम माशी मुश्किलात का शिकार क्यों होते हैं?
آپ کو سن کے کوئی حیرت نہیں ہوگی لیکن تکلیف ضرور ہوگی کہ ہمارے ہاں بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں جو ہیں وہ 75% تک ریکوری نہیں کر سکتی. ان کے لاسز 75% تک زائد ہیں. اور جب وہاں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو پھر سیاسی لوگ چیختے ہیں اور وہ پیسے جو ریکور نہیں ہوتے وہ کہاں جاتے ہیں؟ وہ آخر کسی نے تو دینے ہیں. جب وہ سرکار دینے کی کوشش کرتی ہے تو وہ سرکولر ڈیٹ میں چلے جاتے ہیں. سرکولر ڈیٹ اب ہم بجلی پانی سے تو بنا نہیں رہے, ہم تو بجلی کمپنیوں سے خریدتے ہیں اور انہیں ہم نے پیسے دینے ہوتے ہیں. آئی پی پی کی چنگل سے نہیں نکلے. اور جو ہم خود بنا رہے ہیں اس کے لیے بھی تو تیل, ڈیزل, فرنس آئل ہم باہر سے خریدتے ہیں, گیس باہر سے خریدتے ہیں جو ڈالرز میں آتی ہے. ہمارے پاس ڈالرز کی کمی رہی ما سوائے ان ادوار کے کہ جب افغانستان میں جنگ تھی یا دہشت گردی کے خلاف ہم اس جنگ میں پھر شریک ہوئے. اس سے پہلے تو نہیں تھی. 1965 میں ہم پر پابندیاں عجیب و غریب طرح کی لگائی گئیں اور ہمارے پاس ڈالر کی کمی آئی. 71 میں پھر ہمارے ساتھ یہ ہوا, پھر اس کے بعد 77 میں مارشل اللہ کے نتیجے میں ہوا, پھر ہوا. یہ جو وجوہات ہیں, ان وجوہات کے علاوہ جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے حکومتوں کی نااہلی, ان کا ایکسپیرینس نہ ہونا اور ان کی سیاسی صلاحیت کا فقدان اور بر وقت فیصلہ نہ کرنا. نااہلی بھی آ گیا. ہاں بالکل ٹھیک آ گیا نااہلی میں دوبارہ کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے کہ وہ فیصلہ نہ کرنا اور پولیٹیکل ول کی کمی کہ ہم ٹیکس پورا کر سکیں. لاکھوں دکانیں ہیں, 30,000 دکانوں سے ہم کرایہ لیتے, وہ ٹیکس لیتے ہیں. ٹھیک ہے. باقی ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے ان سے ٹیکس لینے کی. ٹیکس لینے کے کوئی ایک طریقہ تو نہیں ہوتا, ڈائریکٹ ٹیکسیشن بھی ہوتی ہے, انڈائریکٹ بھی ہوتی ہے. انڈائریکٹ بھی ہوتی ہے. پچھلے 2 سال میں جو انڈیکیٹرز ہمارے سامنے آئے وہ اس سے پچھلے 2 سال کی نسبت بہت زیادہ خطرناک تھے. جو پہلے تھے وہ ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ ہم نیچے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد تو ہمیں بتایا کہ ہم نیچے آ چکے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب آپ دوسرے راؤنڈ میں آئیں گے ٹھیک ہے تو پھر اس پہ آگے چلوں یہ گا. آپ کا کہنے کا مقصد ہے تو یہ ہمارا جو ٹیکس نیٹ ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے اور ریونیو ٹارگٹ ہمارا اچیو نہیں ہوتا. بہت میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنی بے وقوفیوں اور اپنی مکانہ پالیسیوں کے نتیجے میں اس حالت کو پہنچے. آپ کی طرف آؤں گا ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے گا کہ یہ جس طرح چائنا کی ایک بینک ہے آئی سی بی, اس کو پاکستان نے وہ قرض جو ہے وہ لوٹا بھی دیا جو آپ کا رول اوور کر دیا گیا تھا. اب 1.30 بلین ڈالرز جو ہے وہ دوبارہ سے قرضے کی مد میں ہمیں دوبارہ ملنے جا رہا ہے. 9 بلین ڈالرز کے قریب کمرشل بینکس کو بھی ساتھ میں شامل کر دیا جائے تو ہمارے ریزروز ہمارے پاس موجود ہیں. لیکن ایک حلقہ ایسا ہے جو بار بار یہ کہتا ہے کہ جی پاکستان ڈیفالٹ کرے, اور وہ ایون کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈائریکٹ رجوع کرتا ہے, اور ان کا ایک سابق وزیر خزانہ صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر کہتے ہیں کہ جی ان کو قرض نہ دیں. آپ کو نہیں لگتا کہ اپنی ذات کے لیے, اپنی انا کی تسکین کے لیے یا اپنی ایک پالیٹکس کے لیے پورے ملک کی جو ہے سوورینٹی کو یا اپنی انٹیگریٹی ان سب چیزوں کو کمپرومائز کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب اب آپ بڑے عالم فاضل آدمی ہیں اور میں سوچتا ہوں کسی اسٹوڈنٹ کو لگاؤں کہ یہ جو آپ سوالات, یہ آپ چودھری صاحب خود نہیں کہنا چاہ رہے ہیں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو سوالات ہیں نا آپ کے سوالات کو مرتب کریں اور اس پر ایک پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھیں. اب یہ دیکھیں, یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں اور جو چوہدری صاحب نے فرمائی, ایک تو آپ سب جانتے ہیں کہ یہ معیشت ہو یا سیاست, یہ پرسیپشن کا کھیل ہے. اور اس وقت پرسیپشن کیا بنایا جا رہا ہے کہ پاکستان ڈوب رہا ہے اقتصادی اعتبار سے. یہ پرسیپشن کون بنا رہا ہے؟ ابھی آپ نے ایک وزیر خزانہ کا نام لیا سابق, اس وزیر خزانہ کو کوئی چلا بھی رہا ہے نا. اس شخص کے بارے میں کل ایک بڑا مزیدار جملہ کہا گیا اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے کہ مجھے نہیں معلوم کہ اس کی ٹانگ خراب ہے کہ دماغ خراب ہے. تو وزیر خزانہ شائستہ آدمی ہے, وہ ٹھہر گئے. یہ ٹانگ اور دماغ کی خرابی کا کھیل نہیں ہے, یہ ایک اور کھیل ہے. وہ کیا کھیل ہے؟ ابھی چوہدری صاحب نے کہا اور چوہدری صاحب نے بھی رعایت سے کام لیا. دیکھیں آپ جو 4 برس گزرے ہیں وہ
یا 3.25 برس، اس میں کیا ہوا؟ میں بار بار کہتا ہوں کہ جیسے ہی وہ لوگ حکومت میں آئے انہوں نے کچھ پیسے دینے تھے، ہمیں کچھ قرض لوٹانا تھا اور ان پیسوں کا انتظام کرنا تھا. اس حکومت نے ان پیسوں کا انتظام نہیں کیا. ان پیسوں کا اگر انتظام ہو جاتا تو آپ سہولت سے ادا کر دیتے اور آپ کی معیشت آگے چل پڑتی. وہ نہیں ہوا تو دیگر سٹیک ہولڈرز متحرک ہوئے اور انہوں نے پیسوں کا بندوبست کر کے وہ قرضہ ادا کیا اور اب آگے چل پڑے. لیکن اس کے بعد گاڑی چل پڑتی، اس کے بعد بھی گاڑی نہیں چلائی گئی. آپ نے مسلسل کل جو اعداد و شمار سامنے آئے 5.4 تھی شاید آپ کی گروتھ، جس کو آپ نے نیچے 3.5 پہ لے گئے. آپ کیوں لے کے گئے؟ یہ بائی ڈیزائن تھا. کیا ڈیزائن تھا؟ ڈیزائن یہی تھا کہ آپ کی معیشت مسلسل ڈوبتی چلی جائے، اور جب آپ کی معیشت ڈوبتی چلے جائے اور اس کا علاج ممکن نہ رہے تو پھر آپ نیچے ہو کے لوگوں سے ان کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے اور پھر لوگ آپ پر شرائط عائد کریں گے. یہ ایک ڈیزائن کے تحت یہ کام ہوا. یہ دماغ کی یا ٹانگ کی خرابی کا کھیل ہی نہیں تھا. یہ تو ایک بڑے شاطر آدمی کا کھیل تھا جو پاکستان کو معاشی طور پر خراب کر کے پاکستان کی نظریے کو، یہ ایک ایجنڈا ہے. جی ایک ایجنڈا ہے، اس کے نظریے کو، اس کے دفاع کو اور اس کے دیگر جو امتیازات ہیں ان سے محروم کرنا چاہتا تھا. اب اس وقت وہی لابی یا وہی لوگ جو ہیں، اس میں 3 لوگ ہیں. ایک تو وہ خود ہیں یعنی عمران خان، یا ان کا جو معاونین ہیں، یا ان کے جو سہولت کار ہیں، یا صحافیوں کا ایک طبقہ ہے. وہ مسلسل یہ پراپوگنڈا کر رہا ہے. رات بھی ایک بڑے سینئر اینکر لگے ہوئے تھے، تو جی پھر تو ڈوب گیا نا پاکستان. اب آپ کو لہجے سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ وہ کون ہے. تو یہ جو لوگ کام کر رہے ہیں یہ اس ایجنڈے کے تحت کام کر رہے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ صرف ان کو بے نقاب نہ کریں. کل کی پریس کانفرنس اس کو بے نقاب کرنے کی تھی، ضرورت اس سے آگے بڑھنے کی ہے. اگلے سیشن میں پھر ٹھیک ہے. بھٹی صاحب آپ کی طرف آؤں گا، آپ کے اس حوالے سے خاصا ایکسپیرینس بھی ہے. یہ ایک جیسچر دیا جا رہا ہے بار بار کہ پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے، پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے. یہ خواہش ہے، اس طرح کی سٹیٹمنٹ جو ہے اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے؟ کیونکہ بین الاقوامی سطح پہ تو شخصیات یاد نہیں ہوتی، اسٹیٹ اور ملک یاد ہوتا ہے. آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ہم ایک مشکل سے دوچار ہونے جا رہے ہیں اگر اس طرح کا یہ ریپیٹڈلی اس طرح کی سٹیٹمنٹ دی گئی؟ ڈاکٹر صاحب صرف جو ہے وہ ایک پرسیپشن نہیں بنائی جا رہی، باقاعدہ اس کا اہتمام بھی کیا جا رہا ہے، اور اس کے جو سارے انڈیکیٹرز ہیں وہ خود بنائے جا رہے ہیں. دیکھیں لوازمات مہیا کیے جا رہے ہیں. ایشو یہ ہے کہ جب تک آپ ہیجان برپا رکھیں گے ملک کے اندر، جب تک آپ ہیجان برپا رکھیں گے تو اس وقت تک آپ کی اکانومی، آپ کا انویسٹر وہ آپ کی طرف راغب ہی نہیں ہو. یہ انویسٹر جو ہے یہ پرندوں کی مانند ہے. بالکل. اس کو آپ نے ایک دفعہ خوفزدہ کر کے اڑا دیا، دوبارہ یہ کسی اور شاخ پہ جا کے بیٹھے گا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہیجان ہمارے ہاں برپا ہوا ہے 2006 سے آنورڈ برپا ہوا ہے. پھر 2014 بھی اس کی پیک تھی، پھر دوسرا دھرنا، پھر کرتے کراتے 2018 کے الیکشن سے پہلے جو کچھ ہوا، پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا. تو دیکھیں آپ کی ترجیحات کیا تھیں؟ آپ کی ترجیحات یہ تھی کہ مخالفین کو جو ہے وہ لٹکانا ہے. تو اگر آپ نے 4 سال اس کے اوپر لگائے ہیں اور ملک کی اکانومی کو سیدھا نہیں کیا، پوری دنیا میں اکانومی کا آپ نالج بیسڈ اکانومی تو کھڑی نہیں کر سکے. یا تو آپ نے بڑے اچھے اچھے انجینئر اور معیشت دان پیدا کر لیے ہوتے. آپ نے ایچ ای سی کے پیسے بھی لگا کے دیکھ لیے، باہر بھی بھیجا، جو باہر گیا وہ بچہ وہیں رہ گیا. جو ہے دودھ منگوا کے بھی دیکھ لیا، گاڑیاں بیچ کر آپ نے جو ہے وہ کراؤن پرنس کے لیے جو ہے رینٹ پہ گاڑیاں منگوا کے بھی دیکھ لیا. تو آپ نے اسکل بیس جو اکانومی ہے وہ بھی کھڑی نہیں کی. آپ کے ارد گرد بنگلہ دیش کی مثال لے لیں، اسکل بیسڈ اکانومی کا دور ہے سر. جب تک آپ اپنے بچوں کو، یہ جو آپ کے نوجوان ہیں نا، یہ اپنے والدین کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. آپ ایک چیز سے اندازہ لگا لیں، آپ نے کو 70 نیوز چینل تو لائسنس دے دیے. آپ کے پاس ایک بھی اسکل سکھانے والا کو ٹی وی چینل ہے جو 24 آور، اگر کوئی آئی ٹی سیکھنا چاہتا ہے تو اس میں سیگمنٹ ہو آئی ٹی کا. اگر کوئی پلمبر بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے 30 منٹس کا سیگمنٹ. آپ دیکھیں نا، آپ کے پاس کتنے اسٹیٹ، آپ کے پاس اسٹیٹ چینل بھی ہیں نا بہت سارے. تو کسی ایک کو 24/7 اس کے اوپر لگا دیں کہ جو بچے دور دراز بیٹھے ہیں، نہیں سیکھ سکتے، کالج نہیں جا سکتے، یا
یہ جو اسکل سیکھنا چاہتے ہیں ان کو آپ نے دیکھیں، آپ کی بیسک آپ کا ہر جو طبقہ ہے وہ آپ اس نے اپنے اسٹیک ہولڈر جنہیں آپ کہتے ہیں نا، اسٹیک ہولڈرز جتنے بھی ہیں وہ سب کو پتہ ہیں کون بھٹی کون صاحب ایسے تو نہ کریں، انہوں نے- ہم نے مرغیاں انٹروڈیوس کروائی، کٹے چوزے انٹروڈیوس کروائے، انڈے انٹروڈیوس کروائے، سر قوم نے نہیں لیے، اب انڈا بھی نہیں سستا ہوا نا، مرغیاں یہاں جو انڈا سستا ہو دیکھیں، جائے، یہ تو انکم دیکھیں- جنریٹ کرنے کے انہوں نے بڑے ٹیکٹکس آپ کو بتائے، بھینسیں بیچ دی پرائم منسٹر ہاؤس کی، دیکھیں یہ اس طرح ہوتا پاکستان نہیں. میں انڈوں کی تعداد آدھی ہو گئی ہے. آگی ہوگی جی سر. اکانومی جو آپ کی ہے نا جی، یہ بیسیکلی یہ ساری چیزیں اکٹھی یا اوپر جاتی ہے یا پھر اکٹھی نیچے جاتی ہیں. اگر آپ کہیں جی کہ ایک طبقہ اس کو آپ اوپر اٹھا لیں اور باقی جو ہے وہ ڈوبتے جائیں، یہ ہوتا نہیں ہے. تو دیکھیں آپ کی جو بیس لائن ہے نا وہ غلط ہے. اب دیکھیں ہماری سیاسی جماعتیں 18th امینڈمنٹ کی بات ہوتی ہیں، اچھا پرائیویٹلی سارے کہیں گے کہ یار اس میں کچھ چینجز ہونی چاہیے، کچھ ہونا چاہیے، مگر آپ ذرا بات تو کر کے دیکھیں، وہ آپ کر ہی نہیں سکتے اس کے اوپر بات کرنا ہی، کیونکہ اتحادی گورنمنٹ ہے اس وقت. پچھلی تو ویسے ہی ان کو تو ان چیزوں کا ہوش ہی نہیں تھا نا، 11 بجے آنا اور 5 بجے ہیلی کاپٹر میں بیٹھو اور گھر چلے جاؤ. یہ باتیں میں نے تو اس وقت کی ہوئی ہیں، اب تو سارے کر رہے ہیں. جی آپ ہمارے تو شو میں دیکھیں آتے تھے، اس پر بات کرتے تھے. اس میں آپ مجھے ایک بات بتائیں، اسحاق ڈار صاحب تو فائر فائٹنگ کر رہے ہیں، آپ نے بات کی کہ وہ کیا کر سکتے ہیں. اس وقت تو فائر فائٹنگ کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہو سکتا. دیکھیں نا آپ نے $16 بلین تک لے کر جانے ہیں، ہاں آپ کو فوری ضرورت ہے اس کی. آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، پیسے آپ کو دینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، کیونکہ جو کچھ آپ نے $3 بلین ایک جگہ سے پکڑے، 3 دوسری جگہ سے پکڑے، 3 تیسری جگہ سے پکڑے، پھر الٹیمیٹلی کیا ہوا، آپ دوبارہ مانگنے پہنچ گئے. بالکل. دیکھیں اسٹیٹ آف پاکستان کی بات ہو رہی ہے نا، تو آپ اسٹیٹ کو لے آئے ہیں گھٹنوں پہ اپنی ذاتی لڑائیوں کے اندر. اپنا میڈیا اچھا بھٹی صاحب مجھے بریک بھی لینی ہے، مجھے یہ بتائیے گا، ایک بڑا ایک اہم نکتہ ہے، ایز آف ڈوئنگ بزنس پر بڑی بغلیں بجائی گئی اور بڑا واویلا مچایا گیا کہ پاکستان کی 28 درجہ بہتری ہوئی ہے. ہم کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس پر زور لگاتے رہے کہ آپ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس پر بالکل ذرا برابر توجہ نہیں دے رہے. آج سے 4 سال قبل کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان ترقی کرنے والے ممالک میں 24 نمبر فہرست میں پاکستان تھا، آج 43 نمبر پہ پہنچ چکا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک طویل المدتی حکمت عملی نہیں اپنائی گئی، جسٹ اپنی پالیٹکس کے لیے اور پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے سب کچھ کیا؟ دیکھیں جب یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ ایک بیٹھ کے کوئی معاشی معاہدہ کر لیں تمام سیاسی جماعتیں، ملک کی خاطر یا اسٹیٹ کی خاطر، جو آپ کی ایک براڈر لائن طے ہو جائیں کہ جو بھی برسر اقتدار آئے گا وہ اس کو فالو کرے گا. اب یہاں پہ بدقسمتی سے جو ہماری یہاں پہ ایک پارلیمانی نظام ہے، پارلیمانی نظام کے اندر ایک آدھ جماعت پی ٹی آئی تو ایسی جماعت ہے وہ کہتے ہیں ہم نے بیٹھنا ہی نہیں کسی کے ساتھ. تو جب آپ نے پارلیمانی نظام چلانا ہے اور اس میں سیاسی جماعتوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے، لیٹ سے کوئی پارٹی الیکشن جیت جاتی ہے، آنے والا جو الیکشن ہے، تو اس کو باقیوں کے ساتھ بیٹھنا ہے نا جی. سر ابھی آپ کہتے ہیں آپ کو وزیر اعظم بنا رہے ہو، بیٹھ جائیں گے تو بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں بیٹھیں گے. دیکھیں مسئلہ پتہ ہے کہ آپ بیسک شور سر، آپ بیسک ایشو کو سمجھیں. ویسے تجربات تو اچھے نہیں ہیں، بڑے تلخ تجربات دیکھیں ہیں. فاشزم جو ہے نا، فاشزم ایک پورا سبجیکٹ ہے، اور آپ اگر اس کو سٹڈی کریں تو کوئی بھی فاشسٹ کبھی اپنے مخالفین کے ساتھ بیٹھا ہے. مجھے کوئی ہسٹری میں نکال، چوہی صاحب ہسٹری آپ پڑھتے رہتے ہیں، کوئی بتائیں جی کوئی فاشسٹ بیٹھا ہو آج تک کسی اپنے سیاسی مخالف کے ساتھ؟ کوئی نہیں بیٹھتا اور نہیں بیٹھیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ چیزوں کو یا تو اپنے سائز میں واپس آنا ہے، اس کے لیے آپ کو ہیجان ختم کرنا ہے جو معاشرے میں برپا ہے. اب ان کا پرابلم یہ ہے، اسحاق ڈار صاحب نے پریس کانفرنس کی کہ ان کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے، اور جو وہ مائنز بچھا کے گئے ہوئے ہیں اس ڈیفیوز کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہے. ڈیفیوز کے بھی ٹائم. اور مسئلہ یہ ہے کہ جب تک یہ ڈیفیوز نہیں ہوئی پھر سسٹم کو آپ ری سیٹ ماریں گے نا. اب ری سیٹ مارنے کی بات کریں تو ہمارے جو اچھا اس میں جمہوریت ایک نکتہ پسند اور ہے، یہ میں بریک کے بعد اس پہ بات کروں گا، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، اور میں اپنے مہمانوں سے سب سے باری باری یہ سوال ضرور کروں گا، کیا اس ملک کی معیشت کو استحکام دینا یا اس ملک کو اسٹیبلٹی کی طرف لے جانے کے لیے کیا واحد آپشن اور حل فوری انتخابات ہیں؟ کیا انتخابات ہی اس کا سولوشن ہے یا اس میں سٹیک ہولڈرز کا بھی کوئی ایک میجر رول ہے جو اب تک ادا نہیں کر پائے؟ ایک بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کوئی درخت لگائے یا کھیتی باڑی کرے پھر اس میں سے کوئی پرندہ یا آدمی یا جانور کھائے تو اس کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ممتاز بھٹی صاحب، بریک سے قبل میں ایک سوال چھوڑے گیا تھا کہ کیا اس ملک کی پولیٹیکل اور اکنامک سٹیبلٹی کے لیے الیکشن بر وقت ضروری ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن واحد حل نہیں ہے اس کا؟ دیکھیں، آپ نے اگر الیکشن کروانا ہے اور اس کی کوئی کریڈیبلٹی بنانی ہے تو ویسے تو تمام سیاسی جماعتیں الیکشن موڈ میں چلی گئی نا۔ کل پی ایم ایل نے بھی جلسہ کر لیا گجرانوالہ میں، آج عمران خان بھی شروع کر دے گا۔ مگر دیکھیں، اگر الیکشن کے بعد آپ نے اسی طرح عدم استحکام کا شکار رہنا ہے، ایک دوسرے کو گالی دینی ہے، کوئی سسٹم نہیں بننا، تو پھر اس کے لیے پھر پہلے بیٹھ کے آپ سٹیک ہولڈرز کو، جب ہم کہتے ہیں کہ بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے اپنی آؤٹ لائنز تو طے کر لیں کہ یہ الیکشن کا طریقہ کار ہے، رولز آف دا گیم جسے ہم کہتے ہیں، تو رولز آف دا گیم اگر طے نہیں کرتے یہ بیٹھ کے، تو کون سی عدالت الیکشن کروا سکتی ہے؟ مجھے بتائیں، کون سا الیکشن کمیشن الیکشن؟ اگر جو پلیئر ہیں وہ اپنے وہ 2.5 انچ کی مسجد بنا کے بیٹھ جائیں تو الیکشن تو آپ نے لوگوں میں جا کے کیمپین کرنی ہے۔ اب کیمپین کرنے سے پہلے ایک جو سیاسی لیڈر ہے وہ کہتا ہے میری تو جان کو خطرہ ہے۔ آدھی اے این پی کے لوگ شہید ہو گئے، ان کی ٹاپ جو لیڈرشپ تھی وہ کیمپین ہی نہیں کر سکتے تھے۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا، اور دیکھیں ایون مولانا فضل الرحمان صاحب پہ جو ہے وہ اٹیک ہوئے، تو دیکھیں یہ تو سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب خدا نہ خواستہ اس طرح کی صورتحال کسی ایک جلسے میں یا کسی پارٹی کے اللہ نہ کرے پیدا ہو تو وہ تو وہیں سے پکڑ کے جو پہلے سے اسٹیبلش کر رہے ہیں۔ اچھا پھر جو ہاسٹائل فورسز ہیں آپ کی، ان کو آپ بنا کے آف والی دے رہے ہیں کہ وہ کسی جگہ پہ آ کے کر جائیں تو ریاست کے اندر تو پھر ایک ہنگامہ بلکہ توڑ پھوڑ شروع ہو جائے گی۔ تو دیکھیں پہلے اس کا تو فارمولہ طے کریں نا جس نے بھی کرنا ہے۔ اگر تو ضامن اگر سپریم کورٹ کروا سکتی ہے تو کروا دیں،
سپریم کورٹ کہہ رہی ہے الیکشن کروائیں تو ویسے پھر بھٹی آپ صاحب، فارمولا میں طے دوبارہ بھی کروائیں. آپ کی طرف آؤں گا. آپ نے بڑا ایک اچھا نقطہ اٹھایا کہ آپ نے اسٹیک ہولڈرز پولیٹیکلی آپس میں چارج بیٹھیں. کر دیا ہے سوسائٹی کو, پولرائزڈ کر دیا ہے, ڈیوائیڈ کر دیا ہے, اور کیمپین کے اندر آپ لوگوں کی مارا ماری کروائیں گے, آپ دیکھ لیجئے گا. جی. تو اس سے پہلے کوئی فارمولا, کوئی میکنزم ہونا چاہیے. میکنزم ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ویسے بھی جو دنیا کے عظیم لیڈر ہوتے ہیں سر, جن کو مطلب اپنی موت کی کوئی فکر نہیں ہوتی, وہ اسی طرح جو ہے لشکر کے ساتھ اور جتھوں کے ساتھ جو ہے وہ عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں. عظیم چوہدری صاحب, کیا کہیں گے آپ اس وقت ہمارے ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام کے لیے کیا بر وقت الیکشن ہی اس کا واحد حل ہے, یہ جو بار بار ہمیں کہا جا رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب 1977 میں 90 دن کے لیے انتخابات کا کہا گیا تھا کہ 90 دن میں کرا دیے جائیں گے. اکتوبر میں شاید ڈیٹ بھی دی گئی تھی, پھر وہ 79 میں چلے گئے تھے, اور پھر وہ 85 میں ہوئے تھے. میں نہیں کہنا چاہتا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے, لیکن 254 کا ڈسکشن تو بہت سارا سپریم کورٹ میں ہو گیا, اور جو سپریم کورٹ نے پہلا یہاں نیشنل اسمبلی کا توڑنے کا اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کا اور وہ جو سارا معاملہ کیا تھا, تو اسی سپریم کورٹ نے 254 کی کلاز اپنے فیصلے میں ڈالی ہوئی ہے. اگر سپریم کورٹ ایک دفعہ ایک فیصلے میں ایک کلاز کا استعمال کر سکتی ہے تو اگلی دفعہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ میری دعا ہے کہ الیکشن ہو جائے. اچھا, مجھے اس فیصلے میں منیمم ڈیویشن ڈالا ہوا ہے انہوں نے. میں منیمم ڈالا ہے جی, yes. میں عرض کرتا لیکن اس کا بار بار استعمال کبھی کہا ہے. 14A اور B. ہاں, جی, استعمال کبھی میں بولا ہے. عرض کرتا میری دعا ہے کہ الیکشن ہو جائے. مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آتا, منیمم کہیں میکسیمم نہ ہو جائے. اس کو روکنا پڑے گا, یہ الاسٹک ہے, اس کو ذرا احتیاط کے ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. دوسری بات آپ نے یہ پوچھی کہ کیا پاکستان کے مسائل حل ہو جائیں گے الیکشن سے؟ پاکستان کے مسائل زیادہ ہو جائیں گے انتخابات سے, اور یہ اب نہیں ہوں گے. جب تب الیکشن ہوں گے. یہ انتخابات کے جو آج کے نتائج نکلیں گے, اور جو آج بدمزگی ہوگی, جو آج ایک لا لیسنس ہوگی, جو انریسٹ ہوگا, جو تفریق پیدا ہوگی, اس کی بنیاد پر جب الیکشن ہوں گے, یہ ہر دفعہ ہمارے سامنے ایک جن بن کر کھڑا ہوگا. پاکستان کے فادرز آف دی کانسٹیٹیوشن جو تھے نا, وہ بے وقوف لوگ نہیں تھے. وہ فوجداری مقدمات نہیں لڑتے تھے, ان کا کام سول مقدمات لڑنا نہیں تھا. وہ کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس تھے جنہوں نے کانسٹیٹیوشن بنایا تھا. جنہوں نے بعد میں ترامیم کی, وہ بھی کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس تھے. مجھے بتا دیجئے کہ آج فیصلہ میں اور آپ بیٹھ کے کریں تو کیا آپ اور میں کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں؟ ہم تو میڈیا پرسنز ہیں. ہمارا کیا کام ہے ہم اس طرح کے سر جی, ڈاکٹر صاحب سن رہے ہیں, آپ اتفاق کرتے ہیں کانسٹیٹیوشن ایکسپرٹ نہیں ہیں عظیم چوہدری صاحب؟ موقع دیں گے, میں اچھا چلیں موقع پہ کہہ دیجئے. جب جس کا کام ہے اس کو کرنے دیں, بالکل. اور اگر وہ کام نہیں ہو رہا تو پھر جب ہوگا تب ہو جائے گا 254 کے تحت. کو منع کیا کہ نہ کرے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ الیکشن نہ کرائیں, ہاں, کہہ بھی رہے ہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کرائیں, لیکن الیکشن اس وقت کرائیں جب اس کے مثبت نتائج ہوں, جب میں اور آپ نتائج تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں. ابھی تو میں بھیک مانگ رہا ہوں کہ آرمی چیف میرے ساتھ ملاقات نہیں کر رہا. کل میں کہہ رہا تھا کہ مجھے چھرا گھونپ اٹھاتا, کوئی ملاقات. کل میں کہہ رہا تھا مجھے چھرا گھونپ دیا. پرسوں میں کہہ رہا تھا کہ میرے ساتھ ایک پیج پہ تھا. اس سے پہلے میں یہ کہہ رہا تھا کہ میری مدد کرو. اس سے پہلے اس کے سارے اہلکار میری مدد کر رہے تھے. آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ پاکستان کو کتنا ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں؟ آپ پاکستان کو جتنا ڈی سٹیبلائز کریں گے, پاکستان کی اکانومی اتنی ڈی سٹیبلائز ہوگی, اتنی کمزور ہوگی, اتنا قرض بڑھے گا. آپ تو کہتے تھے سری لنکا بنے گا, تو سری لنکا تو الحمدللہ نہیں بنا. آپ تو کہتے تھے ڈیفالٹ کرے گا, ڈیفالٹ تو نہیں کیا. آپ جانے کیا کیا کچھ کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں ایک بند کمرے میں میرے قتل کی سازش تیار ہو رہی ہے. بند کمرے میں آپ نے کوئی بگنگ کا انتظام کر رکھا ہوا ہے؟ کیا آپ کے پاس بند کمرے کے لوگوں نے آ کے آپ کو بتایا ہے؟ آپ کے پاس شواہد ہیں؟ وہ سر بند کمروں کے کچھ ایکسپیرینس بھی ہوتے ہیں نا, کچھ سازشیں بنی جاتی ہیں, اور وہ تو جب میں سازش کروں گا تو مجھے پتا ہوگا. کہتے ہیں ہر شخص دوسرے کو اپنے خیالات کے آئینے سے بھی دیکھتا ہے نا سر. وہ مومن ہوتا ہے. کہ
وہ المیہ ہے وہ مومن ہوتا ہے, وہ خائن نہیں ہوتا. نہیں, خائن بھی یہی کرتا ہے ویسے. انصر وہ آپ نے ٹھیک ہے, ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. مجھے پتہ ہے جواب آپ کا تیار ہے, لیکن میرا ایک مدوانہ ایک سوال بھی اس میں ساتھ میں شامل کر دیجیے گا. یہ بار بار ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جی آئی ایم ایف کا جو ڈیلیگیشن آیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک یہ ٹیپو سلطان یعنی عمران خان صاحب جو پاکستان تحریک انصاف, کیونکہ سوشل میڈیا پہ ایک نام تو دے دیا گیا, کہتے ہیں جب تک ان کا سائن نہیں ہوگا, کیونکہ ان کا ہی تو اعتماد ہے, انہوں نے تو اعتماد کو کبھی آئی ایم ایف کے ٹھیس نہیں پہنچایا, تو یہ پروپیگنڈا کیا جب تک ان کا سائن نہیں ہوگا تو ہم آپ کو جو بیل آؤٹ نہیں کریں گے. تو ویسے یہ کوئی باخبر آدمی ممتاز صاحب بتائیں گے نہیں, سوشل میڈیا میں اس کے پیچھے کہانی کیا ہے, اور وہ کھول کے رکھ دیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چوہے صاحب سے پوچھتے تو یہ بھی اس کی آپ کو اصل بات بتا دیتے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب پردہ ڈال دیتے ہیں. ہاں دیکھیے آپ کا جو ہے نا ایک پردہ بھی ہٹایا عظیم چودھری صاحب نے, میرا کمال ہے, جس پر آپ کا کمال ہے یا پتہ نہیں آپ مجھے پھنسا رہے تھے. انہوں نے بڑی باریک بینی سے یہ بات کہہ دی کہ اپنا کام کرو, دوجے دے کام میں لت نہ پاؤ. ٹھیک ہے, اب اس کی مزید وضاحت جو ہے پتہ نہیں آپ اس کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں یا نہیں میں اٹھا تیار ہوں سکتے. سر. تو وہ یہ ہے کہ آپ آئین مت لکھیں, چیزوں کو چلنے دیں, خراب مت کریں. آپ خراب کریں گے ریاست اور ملک تو خراب ہوگا ہی, آپ بھی خراب ہوں گے. تو بنیادی طور پر میسج عظیم چودھری صاحب کا یہ تھا جب آپ نے مجھے جی انوالو کرنے کی مطلب آپ نے کلیئر کر دیا, ایسے ہی تھے چودھری صاحب. اور کیا کہہ رہے ہیں. اچھا, اب جو بات ہے کہ آپ الیکشن جو ہے کہ کیا مسائل کا حل ہے, اب یہ پھر گیم جو ہے نا چودھری صاحب کی طرف جائے گی. 1970 میں جب الیکشن ہوئے تو کیا تھا, اس وقت آلموسٹ اسی طرح کی صورتحال تھی. دیکھیں سیاسی جب اختلاف ہوتا ہے, آپ الیکشن میں جا رہے ہوتے ہیں, مقابلے پہ جا رہے ہوتے ہیں, آپ کو اپنا موقف بھی بتانا ہے, جس کو آج کے زبان میں نیریٹو, آپ کو اختلاف بھی کرنا ہے, آپ کو بعض اوقات سخت بات بھی کرنی پڑتی ہے. سیاست میں یہ سب روا ہے اور جائز ہے, اس کی گنجائش موجود ہے. لیکن آپ اس طرح کی مخالفت کریں جیسے ممتاز صاحب نے کہا کہ آپ اکٹھے بیٹھ ہی نہیں سکتے, آپ بات ہی نہیں کر سکتے, ڈیلیبریشن نہیں ہو سکتی, یا یہ کہ آپ قوم کا مورال ڈاؤن کر رہے ہوں, ہے نا. تو قوم کا مورال ڈاؤن کرنے کا کوئی واضح مقاصد ہوں گے نا. آپ جب یہ کہتے ہیں کہ آپ سری لنکا بن رہے ہیں, آپ سنک کر رہے ہیں, آپ کے ساتھ اب آپ کو یعنی قتل و غارت گری اس ملک میں ہونے جا رہی ہے, تو اس کا کسی خاص ایجنڈے کے تحت آپ یہ پرسیپشن پھیلا رہے ہیں اس ملک میں. ایسی سچویشن میں الیکشن مسائل کا حل ہو سکتے ہیں یا نہیں, یہ ہم اپنے قومی تجربے کی روشنی میں اس کا جواب حاصل کر سکتے ہیں. ہمارا قومی تجربہ یہ ہے کہ 1970 میں جب الیکشن کیمپین ہو رہی تھی تو جن بزرگوں کی آنکھیں کھلی تھیں, جو تاریخ کو بھی جانتے تھے, سیاست کو بھی جانتے تھے, اور معاشرت اور معیشت کو بھی جانتے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ یہ الیکشن اگر اسی رولز آف دی گیم کے تحت ہوں گے تو یہ ملک ٹوٹ جائے گا. یہ 70 میں کہا گیا تھا. تو اس مرحلے پر وہی اس سے ورس صورتحال ہے. اس ورس صورتحال میں اگر آپ الیکشن کرانے جائیں گے تو یہ معاشرہ جنگ و جدل کا شکار ہو جائے گا. آپ کو رولز آف دی گیمز بدلنے ہیں. ایک منٹ ٹھہریے گا. اسٹیفن پیکوان نے اپنی کتاب میں لکھ رکھا کہ پاکستان کے 2 صوبے پاکستان کے ساتھ 12-15 سال کے بعد نہیں رہیں گے, ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں گے. اور یہ 2006 میں لکھی ہوئی کتاب ہے, جس میں وہ بلوچستان کا ذکر کرتا ہے اور KPK کا ذکر کرتا ہے, اور پھر یہ کہتا ہے کہ سندھ جو ہے وہ تو خود انڈیپینڈنٹ ہو سکتا ہے, باقی رہ جائے گا پنجاب جس کی انڈیا سے جنگ ہوگی اور وہ خطرناک جنگ ہوگی. جو دنیا کی پریڈکشنز ہیں, میں ان پریڈکشنز کو ٹھیک نہیں مانتا, لیکن میں ان خدشات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے لیے یہ حکمت عملی طے کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے ان سازشوں سے اور ان جالوں سے کیسے اپنے ملک کو بچا کر لے کر چلنا ہے. کہیں کوئی ایسا شخص تو نہیں جو اعلیٰ کار بنا ہوا ہے اور میں اس کو اپنا مسیحا سمجھ رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. یہ آپ نے آپ کا ایک خدشہ ہے بٹی صاحب. یہ نہیں خدشہ نہیں ہے, یہ خدشہ نہیں ہے, یہ گزشتہ 5-6 برس کی جو تجربہ ہے اور جو حقائق ہیں وہ یہ بول رہے ہیں کہ پاکستان کو آپ ایک بہت خوفناک صورتحال کی طرف لے جا رہے ہیں, اور اس سارے کھیل میں جو فرنٹ مین ہے وہ عمران خان ہے. 2 نقطے اس میں بڑے اہم ہیں بٹی صاحب, جو میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. ایک تو اب جو سپریم کورٹ میں اس کی انٹرپریٹیشن کے حوالے سے اور یہ جو الیکشن 90 ڈیز میں کروانے کے حوالے سے جو سو موٹو لیا گیا, اس میں 2 چیزیں بڑی اہم تھی. یعنی
ایک عمل آپ کا جو آپ ایک ہی وقت میں کرتے ہیں ایک غیر آئینی کہلاتا ہے اور ایک آئینی کہلا دیا جاتا ہے. یعنی اگر آپ خیبر پختونخوا کے انتخابات کی ڈیٹ دینے جاتے ہیں تو وہ غیر آئینی ہوتا ہے, اور اگر آپ پنجاب کی دینے جاتے ہیں تو وہ آئینی ہوتا ہے. الیکشن کمیشن نے ڈیٹ بھی اناؤنس کر دی ہے. یہ بتائیے گا الیکشن کمیشن کی ڈیٹ اناؤنس کرنے کے بعد ایڈمنسٹریشن, پولیٹیکل پارٹیز, سٹیک ہولڈر, کیونکہ مجھے یاد ہے 2018 کے الیکشن میں آپ اس وقت الیکشن کمیشن میں موجود تھے, میں بھی وہیں پہ موجود تھا, 7 سے 8 ارب صرف سیکیورٹی کے پرپز میں پے کرتی ہے حکومت جب الیکشن ہونے جاتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو اخراجات ہوتے ہیں وہ اس کے علاوہ ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو دو عمل ہیں, ایک تو وہ آئینی اور غیر آئینی بیک وقت کیا جائے تو وہ غیر آئینی جو ہے اسے نظر انداز کر کے آئینی درست قرار دیا جا سکتا ہے. اس سے پہلے بھی ہوا جو قومی اسمبلی جو ہے وہ ڈیزالو کی گئی. کیا لگتا ہے آپ کو یہ دونوں معاملات کو کیسے ٹیکل کرے گی حکومت؟ دیکھیں وہ چوئی صاحب نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا کہ ہم میں سے کوئی بھی کانسٹیٹیوشن کا جو ایکسپرٹ نہیں ہے. مجھے جو چیز سمجھ آتی ہے بینگ اے جرنلسٹ کہ پاکستان کے اندر پچھلے 12-14 سال کے اندر ایک پولیٹیکل ڈس آرڈر پیدا کیا گیا, اور الیکشن اگر آپ نے کروانے ہیں, دیکھیں یہ ٹیکنیکل ایشوز ہیں کہ آپ کی مردم شماری ہو رہی ہے, اس مہینے کے اینڈ تک اس کا رزلٹ آ جائے گا, اس کا رزلٹ آئے گا تو نئی حلقہ بندیاں ہوں گی, نئی حلقہ بندیاں کے تحت ایک پٹیشن پھر چلی جائے گی, اور اس کے مطابق پھر الیکشن ہونے چاہیے نا. آپ کا آئین ہی کہتا ہے کہ اگر مردم شماری ہو جائے تو پھر اس کے مطابق ہونے چاہیے, اور اگر صوبوں کا الیکشن جنرل الیکشن میں آگے جا کے تبدیل ہو جاتا ہے پھر بھی آپ کو ری ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. مگر آپ نے جب بھی کوئی الیکشن کروانا ہے 3-4 ریزنز ہیں. اگر آپ نے ایک سکسیسفل اور لوگوں کی رائے لینی ہے نا, رائے تو دیکھیں اگر کوئی 7 لاکھ ہے کسی کے پاس بندہ تو 7 لاکھ کا بھی ایک ہی ووٹ ہے نا, 7 لاکھ ووٹ کاؤنٹ ہوں گے. تو جو آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے تو جو پولیٹیکل ڈس آرڈر 14 سال میں کوشش کر کے اسٹیٹ کے وسائل استعمال کر کے پیدا کیا گیا ہے اس کو آپ نے کریکٹ کرنا ہے. کریکٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کو کٹہرے کے اندر لے کے آنا ہے. اب بدقسمتی, اس وقت بدقسمتی کا لفظ بار بار یوز کر, لوگ بھی مایوس ہوتے ہیں مگر یہ کیا کریں, اور کوئی لفظ ہے نہیں. آپ کی سٹنگ گورنمنٹ, آپ کا اسٹیٹ جو میڈیا ہے جتنا بھی, اور آپ کے جو ذمہ داران ہیں ان میں سے کوئی بھی پورا سچ قوم کو بتانے کے لیے تیار نہیں ہے. پورا سچ کیا ہے کہ اس کی گورنمنٹ گری کیوں تھی عمران خان کی. جس دن آپ قوم کے سامنے, ہم ڈرتے ہیں, ہم لوگوں کے سامنے حقائق رکھنے سے ڈرتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کیا نہیں ہو جائے گا, جو کچھ ہونا ہو تو ویسے بھی ہو رہے ہیں. تو بھائی آپ لوگوں کو ایک دفعہ سچ بتا دیں, پولیٹیکل پارٹیز نہ بتائیں نا. جو لوگ ان چیزوں میں تھے اس وقت ان میں سے کوئی ایک سامنے آ کے بتا دے کہ جی یہ ہونے والا تھا, اور صرف آپ اس کانسپریسی کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھ دیں کہ یہ کتنی بڑی سازش تھی اور آگے کس کس کی جو ہے وہ مطلب مقاصد کیا تھے, اس کے بڑے خوفناک مقاصد تھے. تو اس کے بعد دیکھیں نا پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہوگی معاشرے کے اندر. ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ کیا ہے کہ ہر بندہ اپنے ووٹ کی حد تک جائے, وہ دوسرے گربان پکڑنے کی حد تک نہ جائے. اس وقت جو ہے یہ جو کچھ یہاں جوڈیشل کمپلیکس کے اندر ہوا ہے, تو دیکھیں 3000 بندہ آپ ہائر کریں اور کسی ادارے کے اوپر چڑھا دیں اور اپنی مرضی کا فیصلہ لے لیں. یہ نہیں ہوتا نا کسی ملک کے اندر. آپ مجھے بتائیں امریکہ کے اندر ایک ہمیں مثال ملتی ہے کہ وہ فلوریڈا کے اندر جو کالوں کی اور گوروں کی لڑائی ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کسی ادارے کے اوپر اگر چڑھائی کی گئی ہو اس طرح سے, تو مجھے مثال بتا دیں. آپ انڈیا کے 254 کا استعمال جو عظیم چوہدری صاحب نے بھی بات کی, یہ بتائیے گا یعنی عدالت کا حکم آ گیا, الیکشن کمیشن نے تاریخ دے دی, ایڈمنسٹریشن نے اور حکومت وقت نے فیصلہ کرنا ہے اس کے لیے, اور الیکشن کمیشن کے ساتھ ایک مشاورتی عمل بھی ہونے جا رہا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ کیا اب بھی کوئی اس طرح کے امکانات موجود ہیں؟ دیکھیں آپ کے ہمسائے میں ایک ملک ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں, میرے پاس جو ہے سیکیورٹی کے ایشوز ہیں, کوئی اس طرح کے ایشوز بھی تو آ سکتے ہیں. سپریم کورٹ میں بطور رپورٹر ہم جاتے رہتے ہیں, وہاں پہ زیادہ تر فیصلوں کے اندر جو کورٹ ہو رہا ہوتا ہے وہ انڈین سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے فیصلے بھی کورٹ ہوتے ہیں کہ جی وہاں پہ یہ ہوا. تو ریسنٹ ایک انڈین سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جس میں انہوں نے ریسیٹ مارا ہے. ریسیٹ کیا مارا ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ الیکشن کمیشن جو چیف الیکشن کمشنر اور نیچے ممبران تعینات کریں گے وہ پرائم منسٹر, اپوزیشن لیڈر اور سی جے آف انڈیا کریں گے. میں تو کہتا ہوں ریسیٹ مار لیں, شاید کوئی بہتری نکل آئے. اب ریسیٹ مارے گا کون ہے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک ایٹونومس باڈی, ایک ادارہ ہے جو آئینی ادارہ ہے, خود مختار ادارہ ہے. اس کا ان پٹ جو ہے
تو اس کے چیف کو ایک پارٹی تسلیم ہی نہیں کر رہی نا. دیکھیں انہوں نے ڈیٹ دی, آپ نے فوراً کہہ دیا بہت اچھا کیا. اس سے پہلے آپ کہہ رہے تھے یہ ان کا یہ ہے وہ ہے, مطلب وہ الفاظ بھی نہیں دہرائے جا سکتے کہ یار آپ ایک شریف آدمی کے بارے میں جو گفتگو کر رہے تھے. تو آپ تو جو الیکشن کمیشن کو ہیڈ کر رہا ہے اس کی نیوٹرلٹی کو نہیں مان رہے, آپ الیکشن کمیشن کے نیوٹرل ہونے کو مان ہی نہیں رہے. اس الیکشن سر کمیشن ماننے کے نہ نیچے ماننے سے کیا ہوتا ہے, انتخاب اور چناؤ تو آپ کا ہی تھا. دیکھیں وہ ہجان پہ آ جائے نا, پھر مسئلہ یہ ہے کہ آپ الیکشن کروا دیں اسی حالت میں. اگر یہ ہار جاتے ہیں تو یہ تو پھر جتھا لے کے چڑھ دوڑیں گے اسلام آباد کے اوپر. اس کی کیا گارنٹی ہے؟ پھر چیف جسٹس صاحب سے گارنٹی لے لیں کہ جی آپ ان کو بلائیں. دیکھیں نا ہمارے پاس سپریم کورٹ ہی ہے نا ایک ادارہ جس کے اوپر چلے سارے کچھ نہ کچھ اتفاق کر جائیں. تو پھر وہ یہ بھی سیٹل کروا دیں, لگے ہاتھ سے. اسی ایک نئی پٹیشنیں کافی پڑی ہوئی ہیں, تو ان میں سے کوئی ایک پٹیشن اٹھا کے ان کو بٹھا کے سیٹل کروا دیں. اگر یہ نہیں سیٹل کروا سکتے, کوئی بندہ گرانٹر نہیں ہے اس بات کا کہ جی اس الیکشن میں سے نکلنا کیا ہے, تو بینگ اے پاکستانی میرا کوسچن یہ ہے کہ بھائی آپ پاکستان کے فیوچر کو کیا کرنا چاہتے, کس کے ہاتھوں میں دے ٹھیک ہے, گے؟ آپ کوئی شارٹ آپ بتائیں, ٹائم بھی کم ہے. میں عظیم صاحب صرف چوہدری صاحب بھی اتنی کچھ بات کہنا چاہ رہے ہیں. چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو ریسیٹ مارنے کی بات ممتاز صاحب نے کہی, اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں عمران خان جو ہیں وہ مطمئن ہو جائیں کسی لیول پہ جا کے. لیکن عظیم انہوں نے ہی بتایا, ممتاز صاحب نے, کہ عمران خان تو جو ہے نا ون مین شو ہے, وہ اپنے علاوہ کسی کو مانتے نہیں, اور یہ ہم اس کو جان چکے ہیں. ٹھیک ہے, وہ وزیر اعظم ہو تو پارلیمنٹ میں آنا چاہتے ہیں, وزیر اعظم نہ ہوں تو پارلیمنٹ میں نہیں آنا چاہتے. جو ان کا ان ریٹن منشور ہے وہ یہ ہے کہ اس آئین کو تلپٹ کر کے صدارتی نظام نافذ کرنا. نہیں ابھی نہیں بات, اصل تو بات اب ابھی ناراض ہو جائیں گے چوہدری صاحب, آپ کافی نہیں پلائیں گے؟ کوئی بات میں پلا دوں گا. ٹھیک ہے, تو دیکھیں اصل پرابلم یہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرابلم آئین میں نہیں ہے, رولز آف دی گیمز میں نہیں ہے, اداروں میں نہیں ہے. پرابلم ایک آدمی میں ہے جو آئین کو نہیں مانتا, ٹھیک ہے, جو رولز آف دی گیم کو نہیں مانتا, جو اداروں کو نہیں مانتا, جو اداروں کو نہیں مانتا, جو آئین کو نہیں مانتا. اگر آپ اس سے آئین منوا سکتے ہیں تو منوا لیں, ورنہ آئین نہ ماننے والوں کے لیے آئین نے بھی ایک طریقہ بتا دیا ہے, اس کو استعمال کریں. جی چوہدری صاحب. دو چیزیں ماضی کی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آئین ماننے نہ ماننے والوں کا بھی اس میں ہی حساب آ جائے گا. 18ویں ترمیم ہوئی, ججوں کی تعیناتی کا ایک طریقہ کار طے کیا گیا. اس وقت کے متنازع ترین چیف جسٹس نے یہ پیغام بھیجا اپنے لوگوں کے ذریعے کہ اگر آپ نے یہ ترمیم جو کی ہے ججوں کی تعیناتی کو, اس کو تبدیل نہ کیا تو میں پوری 18ویں ترمیم کو سٹرائک ڈاؤن کر دوں گا. بالکل پوری 18ویں ترمیم کو سٹرائک ڈاؤن کر دوں گا. ایک چیف جسٹس کہہ رہا ہے سپریم کورٹ کے بہاف پہ, اور مقننہ مجبور ہو گئی کہ وہ 2/3 سے 19ویں ترمیم کرتی. ٹھیک ہے, مقننہ مجبور ہوئی کہ 19ویں ترمیم کرتی اور ان کی مرضی کے مطابق پاکستان کے ججوں کی تعیناتی کا فیصلہ کرتی. دوسری بات, آصف سعید کھوسہ نے ایک سٹیج پہ یہ کہا کہ 4 لوگ انفارملی بیٹھ جائیں, اور وہ کون ہوں؟ یہ 4 ادارے, صدر, وزیر اعظم, آرمی چیف اور چیف جسٹس پاکستان, اور وہ پاکستان کے معاملات جو ہیں ان پر فیصلہ کر لیں. نہ حکومتیں اس طرح چلتی ہیں نہ اس طرح چلتی تھیں. اس طرح صرف تباہی آتی ہے. جو آئین لکھا گیا ہوا ہے اس کی موجودگی میں کسی نئے آئین کی ضرورت نہیں ہے. اسی پر عمل کرنا پڑے گا, اور کوئی نیا عمرانی معاہدہ کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ نہیں ہو سکے گا. اور پاکستان کو توڑنے کے لیے اس طرح کے شوشے چھوڑنے بند کر دینے چاہیے, جو کوئی بھی ہے. ٹھیک ہے, ہاں صرف ایک نہیں, جو کوئی بھی. عظیم چوہدری صاحب بہت شکریہ, فاروق عادل صاحب, ممتاز حسین بھٹی صاحب, آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین ایک بات یہاں پہ, کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں معیشت کی, معیشت کے استحکام کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر جو بھٹی صاحب نے بھی کسی انویسٹر کو ایک پرندے اور چڑیا کی مانند انہوں نے قرار دیا, جو کہ ایک خوشگوار, ایک سازگار اور ایک سٹیبل ماحول دیکھ کر اپنی انویسٹمنٹ کرتا ہے. اگر آپ پولرائزیشن کریں گے, ڈیویژن کریں گے, خود کو بہتر, سب سے بہتر اور دوسرے کو بدتر قرار دیں گے, تو یہ جسچر بھی اچھا نہیں ہے, کیونکہ اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے بین الاقوامی سطح پہ. کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں بین الاقوامی, آپ نے بھی یہ چیز دیکھی ہوگی کہ آپ کا بھی بہت ایکسپیرینس ہوگا, آپ کئی ممالک میں جا چکے ہوں گے جہاں پہ یہ بات کی جاتی ہے کہ پاکستان میں یہ ہوا,
پاکستان نے یہ کیا، پاکستان نے نہیں کیا، وہاں پہ کسی لیڈر کی بات نہیں ہوتی. تو خدا را جب گفتگو کرنے لگے کوئی بھی لیڈر تو اس میں پاکستان کو یاد رکھے. کیونکہ ٹرکی کے حوالے سے میں نے ایک ٹویٹ کی تھی کہ وہ جو ٹرکی کے سامان کا ایک پروپیگنڈا جھوٹا کیا گیا تھا کہ جی وہ ٹرکی نے جو ہمیں امداد کے طور پہ سامان دیا تھا ہم نے وہی واپس کر دیا. تو یہ یاد رکھیں کہ ٹرکی میں کسی لیڈر کی بات نہیں ہوگی، ٹرکی میں یہ پوری دنیا میں یہ کہا جائے گا کہ پاکستان نے یہ سب کچھ کیا. تو اگر آپ ہی پاکستان کی بربادی کا موجب بننے جا رہے ہیں، آپ ہی وجہ بننے جا رہے ہیں، تو اپنا احتساب بھی کریں اور قوم کو بھی احتساب کرنا چاہیے ایسے لوگوں کا جو اپنے انتخاب کے لیے یا اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیو کے لیے یا الیکٹورل آبجیکٹیو کے لیے پوری کی پوری ساورینٹی کو یا پاکستان کے قومی مفاد کو کمپرومائز کرے اپنی سیاست اپنی انا کی خاطر. ایسے لوگوں کو آپ نے عبرت کا نشان بنانا ہے اور ایسے لوگوں کو ووٹ نہیں دینا بلکہ ایسے لوگوں سے سوال پوچھنا ہے کہ یہ کیوں ہوا. کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ارشادات اور فرمودات کا اکثر ذکر ہوتا ہے اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم انہی کو لیڈر مانتے ہیں اور کسی کو لیڈر نہیں مانتے. تو قائد اعظم محمد علی جناح کے ارشادات فرمودات میں ایک یہ بڑا ایک اہم ارشاد بھی ہے ان کا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس قوم کو سب سے زیادہ جو خطرہ ہوگا وہ ہوگا ڈویژن سے، یعنی ان کو تقسیم کرنے سے. اور اب جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ تقریباً ایسی ہی ہے. ہمیں ایک دفعہ مل کر تمام سٹیک ہولڈرز کو ملک کی معیشت کو درست کرنے کے لیے ایسے فیصلے کرنے پڑیں گے جس میں ہم اپنی سیاست کو بیچ میں نہ لائیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.